अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम, बाब नंबर 29। अदीमुल नज़ीर कौमियत। ये ख़त सुन के बहीरा बहुत खुश हुआ और कहा, तुमने देखा कि यहूद की वो दावत सच्ची नबूवत की शमा को नागुल कर सकी, और मैं कहता हूँ हरगिज़ नागुल कर सकेगी। अस्तफ़ानूस। और इसके साथ ही ये भी नुमायाँ हो जाता है कि हिजरत के साथ ही इस दीन ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया। बहीरा। और उस पैगम्बर इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़बरदस्त मोर्चे को नहीं देखते कि यसरब में पहुँचते ही उसने तमाम मुखालिफतों, उदावतों और बाहमी नज़ाओं को दूर करके यसरब और उसके अतराफ़ में एक ऐसी नई अछूती और महज़्ज़ब कौम कायम की जिसकी नज़ीर इस वक्त तक दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। सारी दुनिया में आज तक तासुब का कब्ज़ा रहा है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को, एक नस्ल दूसरी नस्ल को और एक दीन दूसरे दीन को खाए जाता है, और इंसानियत की हमदर्दी किसी में नहीं। जो कौमियत इस सहराई सरजमीन में उस हादिये पर हक़ ने कायम की है, अगर वह ईरान और रोम में कायम होती तो कोई किसी पर जुल्म न करता। तमाम बनी नू इंसान नहायत ही तहज़ीब और अमन व अमान की ज़िंदगी बसर करते और भाई भाई बन जाते। अस्तफ़ानूस। बेशक मुख्तलिफ़ कौमों और मज़हबों में एक अख़ुवत व कौमियत का रिश्ता कायम कर देना इससे पेशतर दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था। बहीरा। दुनिया में ऐसी अदीमुल नज़ीर कौमियत की बुनियाद पड़ जाना जिससे हर सरजमीन के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, उस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजज़ा है जो अबदुल आबाद तक ज़िंदा रहेगा। अस्तफ़ानूस। देखिए ये अजीब व गरीब कौमियत कब तक कायम रहती है। बहीरा जोश के साथ। वो चाहे यहाँ 2 दिन भी कायम ना रहे, और यकीनन कायम रहेगी, इसलिए कि तौहीद व खुदा परस्ती के दुश्मन मुशरिकीन और उनके साथ मुनाफिकीन व यहूद उसे हरगिज़ ना चलने देंगे। मगर दुनिया को उस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से एक पुरअमन व अमान कौमियत का सबक मिल गया, जिससे सफ़ाए ज़मीन पर कौमों और मुल्कों में, मिल्लतों और सल्तनतों में आइंदा एक नया महज़्ज़ब व शाइस्ता तमद्दुन कायम होगा, जिससे अगली मुतअस्सब व वहशी दुनिया बिल्कुल ना आशिना थी। अस्तफ़ानूस। बजा इरशाद हुआ, दुनिया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुआहिदे से बहुत ही आला दर्जे का सबक लेगी, और यही अहदनामा आइंदा दुनिया के लिए तहज़ीब व तमद्दुन का दस्तूरुल अमल होगा। लेकिन अरब के दुश्मनाने इस्लाम इसको मुश्किल से चलने देंगे। बहीरा। खैर, अब हमारे लिए मुनासिब ये है कि हम तुम खामोशी के साथ अपनी खानकाह में बैठ के खुदा की इबादत करें और देखें कि ये नई कौमियत अरब कब तक रहती है और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मुअज़्ज़न कब हमारी खानकाह के पास पहुँच के तौहीद का नारा लगाता है। अस्तफ़ानूस फरमाबरदारी का वादा करके अपने हुजरे में वापस गया और मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक शब व रोज़ इबादत में मशगूल रहने लगा, और इसी हालत में एक बरस से कुछ ज़्यादा ज़माना गुज़र गया। इस मुद्दत के बाद एक दिन वो मुर्शिद के सामने मुराक़बे में मसरूफ़ था कि बहीरा ने ज़ोर से सांस ले के सर उठाया, मुराक़बे को ख़त्म करके रूहानी रियाज़त की मुशक्क़त से ज़रा सस्ताया और कहा, मुद्दत से महबा का कोई ख़त नहीं आया। अस्तफ़ानूस। उनका कोई ख़त तो नहीं आया, मगर चंद रोज़ हुए बाद सयाहान अरब से पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और हालात मुझे मालूम हुए हैं। बहीरा।
تو تم نے ان کو مجھ سے کیوں نہ بیان کیا؟ استفانوس: مجھے حکم ہوا تھا کہ مؤذن نبوت آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہاں پہنچ کے نعرہ توحید نہ لگائے خاموش بیٹھ کے عبادت کرو۔ بحیرہ: مگر اس سے میرا یہ مطلب نہ تھا کہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات معلوم ہوں ان کو بھی مجھ سے پوشیدہ رکھا کرو۔ استفانوس: مجھے اندیشہ تھا کہ اپنی طرف سے میرا اس ذکر کو چھیڑنا حضور کو ناگوار نہ ہو۔ بحیرہ: خیر، اب بیان کرو کہ تم نے کون سے نئے حالات سنے؟ استفانوس: یہ حالات میں نے کسی ایک شخص سے نہیں بلکہ مختلف اشخاص سے سنے ہیں، جن میں سے کوئی پیغمبر صاحب کے مخالف تھا اور کوئی ان کے موافق۔ ان سب چیزوں کے سننے سے جو واقعات میرے ذہن میں مرتب ہوئے وہ یہ ہیں کہ یثرب کے یہود اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ قومیت کر چکے تھے، مشرکین مکہ کو اطلاع دی کہ تم سب لوگ یثرب پر حملہ کر دو۔ ہم لوگ اگرچہ ظاہر میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں اور اس سے معاہدہ کر چکے ہیں، مگر تمہارے آتے ہی اس کے گروہ کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم دونوں کے مل جانے سے بڑی بھاری فوج جمع ہو جائے گی۔ یہود کے اس مضمون کے کئی خطوط مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قریش مکہ نے یہود کے اس وعدے پر بڑی خوشیاں منائیں اور ان کے معزز سردار ابو جہل نے، جو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا ہے، اسی وقت یثرب میں مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ اوس و خزرج کے بھروسے پر نہ رہو، ہمارا لشکر یثرب میں گھس کے تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ یاد رکھو، جب تک تم ہمارے دیوتاؤں کے دشمن ہو ہم تمہیں کسی جگہ چین نہ لینے دیں گے، اور جہاں جاؤ گے وہاں پہنچ کے تمہارا قلع قمع کر دیں گے۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خدا پر پورا بھروسہ ہے، مگر اہل مکہ کا پیام جنگ سن کے اور ساتھ ہی یہ سن کے کہ یہود یثرب دغا بازی پر آمادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور اپنی اور اپنے جان باز رفقا کی جان بچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ پہلا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ مکہ والوں کی فوج یثرب کی طرف روانہ ہوگی تو درمیان میں جتنے قبائل ملیں گے ان کو برانگیختہ کر کے اپنے موافق بنا لے گی، اور یہاں تک آتے آتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے قریش کے آنے سے پہلے ہی ان درمیانی قبائل کو یا تو اپنا دوست بنا لیا جائے، اور یہ نہ ہو تو وہ غیر جانبدار یعنی نیوٹرل بنا دیے جائیں، تاکہ نہ ہمارا ساتھ دیں نہ دشمنوں کا۔ اس خیال سے یثرب پہنچنے کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند رفیقوں کو ہمراہ لے کے مقام ودعان میں، جو مکہ کے راستے پر ابوا کی آبادی سے 8 میل اس طرف ہے، تشریف لے گئے اور اپنے ہم نسب قبیلہ بنی زمرہ بن بکر بن عبد مناف سے ملے اور معاہدہ کیا کہ وہ لوگ لڑائی اور جھگڑے سے الگ رہیں گے۔ وہ قریش کو مدد نہ دیں گے، اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھیں گے اور آئندہ جھگڑوں میں نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ اہل مکہ کا۔ یہ کارروائی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں واپس تشریف لائے۔ اس کے 1 مہینے بعد چند ہمراہیوں کو ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کرتے ہوئے یثرب سے چلے اور کوہسار جہینہ تک ہو کے واپس آئے۔ اس سفر میں ہدایت خلق کے علاوہ یہ مقصد بھی تھا کہ اہل مکہ کے حالات اور ان کے ارادوں سے واقف ہوں، مگر کچھ زیادہ حالات نہیں معلوم ہوئے۔ اس سفر سے واپس آئے ہی تھے کہ قریش کا ایک شخص قرظ بن جابر الفہری کفار کے ایک گروہ کے ساتھ چوروں کی طرح حوالی یثرب میں آیا اور اہل یثرب کے مویشی جو باہر چر رہے تھے پکڑ لے گیا۔ یہ خبر جیسے ہی یثرب پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعقب کیا، مگر اس کا پتہ نہ لگا، اس لیے کہ اس کو نکل جانے کا کافی وقت مل گیا تھا۔ اس کے 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سفر کیا۔ اب کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب سے کوچ کر کے قبائل بنی کنانہ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مقام ذی العشیرہ میں پہنچ کے، جو مکہ اور یثرب کے درمیان ساحل منی کے قریب واقع ہے، کنانی قبیلوں میں سے بنی مدلج کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے اور اہل یثرب اور مکہ والوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رابغ کی طرف، جو ابوا کے قریب ہے، چند مسلمانوں کو بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اہل مکہ کا ایک قافلہ ملا۔ اس میں 2 مسلمان مقداد اور عتبہ تھے، جن کو کفار کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس اسلامی جماعت کو دیکھتے ہی ان دونوں نے مشرکین کا قافلہ چھوڑ دیا اور اس اسلامی گروہ سے آ ملے جو حفاظت کے ساتھ انہیں یثرب میں لے آیا۔ یہ لوگ آنے نہیں پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رفیق عبداللہ بن جحش کو چند مسلمانوں کے ساتھ مقام نخل میں بھیجا۔ یہ ایک سرسبز مقام ہے جہاں سے مکہ فقط ایک منزل رہ جاتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ دشمنوں کے بالکل قریب جا رہے تھے، اس لیے ان کو تاکیدی ہدایت کے طور پر یہ چند کلمے تحریر فرما دیے کہ تم جب وہاں پہنچو تو قریش کے ارادوں سے ہمیں آگاہ کرنا، اور مکہ کے کسی قافلے کا کوئی شخص اگر بخوشی خاطر تمہارے ہمراہ ہو جائے تو اسے ساتھ لے لینا، ورنہ جبر نہ کرنا۔ یہ لوگ نخلا میں پہنچ کے ٹھہرے اور قریش کے ارادوں اور انتظاموں کا پتہ لگانے لگے۔ اتفاقاً ان کو اہل مکہ کا ایک قافلہ ملا جو طائف سے میوہ جات وغیرہ لا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان مسلمانوں کو کرز بن جابر کا واقعہ یاد آیا جو اہل یثرب کے مویشی پکڑ لے گیا تھا۔ دل میں جوش انتقام پیدا ہوا اور بلا تعامل اس قافلے پر جا پڑے۔ سردار قافلہ عمر بن الخزرمی کو تیر کا نشانہ بنایا، اس کے 2 بہادر رفیقوں کو گرفتار کر لیا، اور جو کچھ مال و اسباب ملا اسے لوٹ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی سرگزشت سنی تو ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تم کو لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے قافلہ قریش کے مقتول سردار عمر بن حضرمی کا خون بہا ادا کیا اور ان دونوں اسیروں کو چھوڑ دیا۔ لیکن مشرکین مکہ بجائے اس کے کہ اس سلوک کے شکر گزار ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کی داد دیں، نہایت برافروختہ ہو گئے اور اب خاص یثرب پر پوری قوت سے چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان واقعات سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب یثرب پر کوئی سخت تباہی آنے والی ہے۔ بحیرہ: ہرگز نہیں، حق کو ہمیشہ فتح ہوا کرتی ہے، اور جو لوگ ہدایت کی شمع گل کرنا چاہیں گے خود تباہ و برباد ہوں گے۔ مگر یہ حالات تمہیں کب معلوم ہوئے تھے؟ استفانوس: میں جانتا ہوں مہینہ بھر ہوا ہوگا۔ بحیرہ غور کر کے: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، سخت لڑائی ہوئی اور دشمن غارت ہوئے۔ استفانوس: حضرت کو اپنے علم باطنی سے معلوم ہوا ہے تو بے شک اہل مکہ پر بڑی تباہی آئی ہوگی۔ اس کے بعد استفانوس اٹھ کے نیچے آ گیا، اور چونکہ مرشد کی غیب دانی سے ایک ایسا واقعہ معلوم ہوا تھا جس نے اور تمام کام بھلا دیے، اس لیے خانقاہ سے اتر کے پھاٹک کی طرف چلا کہ شاید کوئی نیا عرب مل جائے اور اس غیبی اطلاع کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ استفانوس اپنی خانقاہ کے پھاٹک سے نکل کے بصرہ کی طرف جا رہا تھا، اور 2-4 قدم ہی گیا ہوگا کہ اسے بصرہ کی جانب سے گدھے پر سوار ایک یہودی آتا دکھائی دیا، جس نے قریب آ کے اس سے پوچھا، مسیحی راہب بحیرہ کی خانقاہ کہاں ہے؟ استفانوس: جی یہ سامنے انہی کی خانقاہ ہے، آپ کو کیا ان سے کوئی کام ہے؟ یہودی:
ان سے تو نہیں مگر ان کے نائب راہب استفانوس سے ملنا چاہتا ہوں۔ استفانوس غور سے اس کی صورت دیکھ کے، آپ کا خادم استفانوس ہی یہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہودی گدھے سے اتر کے، میں آپ ہی سے ملنے کو بصرہ سے آ رہا ہوں، غنیمت ہوا کہ ملاقات ہو گئی، اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو آپ نہ ملتے اور مجھے دوبارہ آنا پڑتا۔ استفانوس، آپ مجھے اسرائیلی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ میں خیال کرتا کہ کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کو آئے ہوں گے۔ یہودی، جی نہیں، مجھے کوئی دینی کام نہیں ہے، میں کل یثرب سے یہاں آیا ہوں، وادی القریٰ کے قریب اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کے ساتھ میں بنی المستلق کے تالاب پر پہنچا اور پانی لینا چاہا تو اس قبیلے کے ایک شخص نے مجھے پانی لینے سے روکا اور دوڑ کے اپنے سردار حاطب ابن جبیر کو بلا لایا، اور اس نے آتے ہی سختی سے مزاحمت کی تو میں نے پانی کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، ملک شام کو جاتا ہوں اور چند روز بصرہ میں ٹھہروں گا۔ یہ سن کے اس نے کہا، تو تم سے پانی کی قیمت فقط اس قدر ہے کہ میرا ایک تکیہ ساتھ لیتے جاؤ، اور بصرہ کے اطراف میں بحیرہ راہب کی ایک مشہور خانقاہ ہے، اس میں جا کے بحیرہ کے نائب استفانوس کو یہ پہنچا دینا۔ میں نے کہا، مجھے اس میں عذر نہیں، خوشی سے پہنچا دوں گا۔ حاطب نے کہا، تو یہ شرط ہے کہ وہ احتیاط سے جائے، کہیں پھٹنے اور پھینکنے نہ پائے۔ میں نے کہا، میں بہت احتیاط سے لے جاؤں گا۔ اس کے بعد حاطب نے وہ تکیہ اپنے گھر سے منگوایا اور میں نے اپنی پکھالوں اور چھاگلوں میں پانی بھرنا شروع کیا۔ وہ تکیہ جب آ گیا تو میں نے اسے لے لیا اور بڑی احتیاط سے لایا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے گدھے کی خرچین کھول کے ایک چھوٹا سا تکیہ نکال کے پیش کیا جس میں کھجور کی سوکھی پتیاں بھری ہوئی تھیں۔ استفانوس اس تکیے کو لے کے، مگر میں اس حاطب کو نہیں جانتا۔ یہودی، مجھے اس سے واسطہ نہیں، میں نے اپنا کام پورا کر دیا کہ آپ کی امانت آپ کو پہنچا دی۔ استفانوس، لیکن بہتر ہوگا کہ 2-4 روز آپ ہمارے مہمان رہتے اور دیکھتے کہ آپ کا ایک مسیحی خادم کیسی شکر گزاری کے ساتھ آپ کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ یہودی، معاف فرمائیے، میں مسیحیوں کے ہاتھ کا کھانا پانی حرام اور ناپاک سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر رخصتانہ صاحب سلامت کیے گدھے پر سوار ہو کے واپس چلا۔ استفانوس، آپ یثرب سے آ رہے ہیں اور مجھے آپ سے وہاں کے کچھ ضروری حالات پوچھنا تھے۔ یہودی، سوا اس کے کہ اب یثرب اس قابل نہیں رہا کہ کوئی شریف اسرائیلی اس میں قیام کرے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور استفانوس اس کی کج خلقی پر تعجب کرتا اور تکیے کو ٹٹولتا کہ اس میں کھجور کے پتوں کے سوا اور کچھ تو نہیں، آہستہ آہستہ بصرہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ آخر رہا نہ گیا، تکیے کو کھول ڈالا اور یہ دیکھ کے متحیر تھا کہ اس میں کھجور کے پتے نکلے، وہ ایک ڈور میں منسلک ہیں۔ اب ان پتوں کو غور سے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ وہ مہبا کا خط ہے، مگر حیران تھا کہ مہبا تو یثرب میں تھا، بنی المستلق میں کیسے پہنچ گیا؟ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ بصرہ جانے کا ارادہ ملتوی کر کے فوراً بحیرہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس نئے خط کو پیش کرے۔ چنانچہ فوراً خانقاہ میں آ کے سیدھا بحیرہ کے پاس گیا اور اس کی اجازت سے خط کو پڑھنا شروع کیا جو حسب ذیل تھا۔ باب نمبر 30، نواں خط، اگلی ویڈیو میں سنیں۔